الرحیم. چلتے ہیں آج ہماری ٹاپ سٹوریز کے ساتھ. آج ہماری پہلی سٹوری ہندوستان ٹائمز سے آئی ہے. اسپیکرز کانفرنس انڈیا asks international community to isolate Pakistan. سیکنڈ ہماری خبر زی نیوز سے آ رہی ہے. Pakistan warns of nuclear war with India, says our weapons will save Muslim lives and only target regions. اور نیکسٹ خبر also from Hindustani Times, India must inflict costs on China. تو پہلی خبر لے کے چلتے ہیں تویر صاحب کے پاس. تویر صاحب السلام علیکم. وعلیکم السلام آصف. تو تویر صاحب پہلی ہماری خبر آئی ہے ہندوستانی ٹائمز سے کہ اسپیکرز کانفرنس India asked international community to isolate Pakistan. India on Thursday gave a befitting reply to Pakistan at the 5th World Conference of Speakers of Parliament and asked the international community to isolate Pakistan for sponsoring terrorism. The Indian Parliament, led by Lok Sabha Speaker Om Birla, exercised its right of reply to underline that Pakistan Prime Minister admitted there are nearly 40,000 militants on its soil. Pakistan's aggression against Jammu Kashmir in 1965, 1971 and 1999, attack on Mumbai and Parliament, URI and Palma etc. show Pakistan state sponsors terrorism. تو یہ ہندوستان ٹائمز سے خبر آئی ہے ہمارے لیے کہ انڈیا انٹرنیشنل کمیونٹی کو بولے کہ پاکستان کو آئسولیٹ کیا جائے کیونکہ وہ ایک قسم کا ٹیررزم کو اسپانسر کرتے ہیں. تو اس اسپانسرشپ کا کیا کہنا ہے آپ نے؟ Yeah, why not? First, they have to catch some terrorists from India, which one I think so look like maybe Pakistan sending. One of them, RSS life member, is Narendra Modi. He's a big terrorist, man, who killed too many Muslims in Gujarat, and that's why they call him Butcher. They should Pakistan, I don't know, Pakistan fund or no, to that guy, and they should catch him. And who banned before in USA, in America, because he's a big terrorist. And second one, and they have to look after the first RSS terrorists who killed too many innocent Muslims and the Christian and the Sikh. تو پہلے ان کو پکڑنا چاہیے نا. کیا پتا مودی کو بھی پاکستان تو نہیں کر رہا, یہ پہلے دیکھ لینا چاہیے. مودی نے جو اتنا بیڑا غرق کیا ملک کا, معصوم بندوں کو مارا ہے, کشمیر میں مارا ہے, ابھی کیا نام ہے گجرات میں قصائی بنا ہوا تھا, ابھی اس نے مندر بنا دیا مسجد کی جگہ پہ. ٹھیک ہے, تو پہلے تو اس کو پکڑنا چاہیے. اس کو کون فنڈیڈ کر رہا ہے؟ شرم آنی چاہیے ان کو, یہ بات کرتے ہوئے نا ان کو شرم آنی چاہیے. تھوڑی سی بندے کی ہلکی سی بھی شرم آنی چاہیے. کیا نیشنل کمیونٹی کو نہیں پتا کہ ٹیررسٹ کون ہے؟ ان سے بڑا کون ہے؟ ایک سے لے کے جس کا لیڈر جو ہے نا لائف ممبر ہو آر ایس ایس کا, آر ایس ایس جو ٹیررسٹ ہے جس نے اتنے انوسینٹ بندوں کو مارا ہے, جو بھی کشمیر میں کیا صورتحال کر رہے ہیں, وہ دوسروں کو منہ دکھانے اور دوسروں سے کیا اپیلیں کریں گے. تھوڑی سی شرم بھی ہونی چاہیے, تھوڑی حیا ہوتی ہے, تھوڑی سی ایتھک ہوتی ہے. وہ تو بالکل ملو ہی نہیں ہے ان میں بھائی, تھوڑی بہت نہیں ہے. یہ اچھا ہو گیا کہ قائد اعظم نے کم سے کم پاکستان کا ٹکڑا اور بنگلہ دیش یہ تو الگ کیے نا, نہیں تو ایسے کیا نام ہے ریسس بندوں کے ساتھ رہنا مشکل ہو جاتا. جی بالکل. چلتے ہیں نیکسٹ خبر سے جو ZNewsIndia.com سے آئی ہے. Pakistan warns of nuclear war with India, says our weapons will save Muslim lives and only target regions. Ranking up the protest of a war with India once again, Pakistan has warned of nuclear war with India, claiming that its weapons will save Muslim lives and only target regions in India. In an interview with Pakistan media channel, Pakistan Minister Sheikh Rashid claimed that Pakistan has very calculated weapons which are small and perfect. He also stated that weapons will only target regions now comes within range. Rashid also warned that Pakistan has no option in convention war
and if something will happen, it will be the end. تو یہ پاکستان کے جو شیخ رشید ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ ابھی پاکستان کے پاس جو میسائلز ٹیکنالوجی اور ویپنز ہیں ان سے وہ پیسیفک انڈین ریجنز کو ٹارگٹ کر سکتے ہیں جہاں پہ obviously جموں کشمیر جہاں کی پاپولیشن مسلم سے پڑی ہوئی ہے ان کو سیپریٹ کر کے ان کو دوسری سائڈ پر ٹارگٹ کر سکتے ہیں. لیکن اگر جنگ چھڑ گئی تو کنونشن وہ نہیں ہوگا جیسے کہ بندوقیں شدوقیں نہیں, اگر ہوا تو سیدھا it will be straight nuclear war, اور یہ پھر دونوں ملک کے لیے اینڈ ہی ہوگا جس نے بھی آگ سے شروع کیا. ظاہر سی بات ہے جب یہ تو پرائم منسٹر نے بھی جا کے کہہ دیا تھا, اگر ظاہر سی بات ہے شروع کرنا تو ان کے ہاتھ میں, باقی ختم کرنا تو کسی کے ہاتھ میں نہیں ہے. تو یہ انہوں نے شروع کیے ہوئے تو ابھی ٹائم ہو گیا نا, شروع کیا انہوں نے جب سے وہاں کا لاؤ بدلی کیا, کشمیر کے اوپر قبضہ کیا, تو شروع تو انہوں نے تب سے کر دیا. تو پاکستان کی ظاہر سی بات ہے وہاں پہ اس کی ٹیکنالوجی تو وہ ہے, اور اس میں تو کوئی شک والی بات تو ہے نہیں. تو ظاہر سی بات ہے کوئی بھی ملک ہے دوسرے ملک کے اپنے دفاع کے لیے چیزیں بناتا ہے, تو اگر کسی کے پاس بھی اینڈ پہ کچھ نہ بچے وہ ظاہر سی بات ہے یہی بٹن دبائے گا, اور کیا کرتا ہے. لیکن اس کے تو چلو شیخ رشید نے کہا, وہ اس سائڈ سے بھی اس طرح کے بیان کرتے رہتے ہیں. تو یہ کہتے ہیں ہم نے کوئی دیوالی کے لیے نہیں بنائے پٹاخے کے لیے, تو وہ کہتے رہتے ہیں کہ ہم بھی چلائیں گے. وہ پہلی بات ہے ادھر تو چلو بیان بازی شازی ہو رہی ہے, ان کا منہ پتہ نہیں کیوں نہیں اس سائڈ سے ہٹ رہا ہوئے. ایک بندے کو بالکل ایک ہوتا ہے نا منہ لگ جاتا ہے, ان کا منہ اس سائڈ سے نہیں ہٹ رہا. اور چائنا والی سائڈ منہ کرو, کچھ پیڑے مار گیا, لتے مار کے, کسے مار کے وہ لے گیا, جگہ لے گیا. اور ڈاکٹر شاہد مسعود صاحب نے ابھی تک وہ سوال کا جواب ہی نہیں دیا. اور رام کو مندر تو مسجد کی جگہ بنا لی ہے مظلوموں کو مار کے. تو جو شیوا جس کو آپ کہہ رہے ہیں زندہ ہے, تو اس کو چائنا لے گیا. ڈاکٹر شاہد مسعود کے اس کے سوال کا تو جواب دے دو, وہ مودی اور اس کے کوئی بھی نہیں دے رہے. تو ان کا صرف ادھر ہی منہ کھلے گا اور کچھ نہیں آئے گا. جی کھلنے سے آیا ہے کہ جو نیکسٹ سٹوری آئی ہے وہ آئی ہے ہندوستانی ٹائم سے. India must inflict costs on China by occupying key vantage points in eastern Ladakh in operation backed by tens of thousands of troops near the China has entered a dangerous new phase in territorial expansionism. It has also bizarrely sized areas that were under Indian military control or patrolling jurisdiction. India facing what its defense ministry calls unilateral aggression has made it clear to China that it will settle for nothing less than a full return to status quo. India's message to Beijing is that refusing to roll back its encroachments will cast a growing shadow over the bilateral relationships. Publicly too, India has cautioned that China's border hostilities will damage bilateral ties, and a collaboration imposing of progressively escalating costs has become imperative. Economically, India's main steps thus far, banning China's mobile apps and Indian government contracts, need to be supplemented with informal trade sanctions. China's exports to India are still running at more than $5 billion a month, with July witnessing a surge, an increase. Now it is time for India to alleviate its buying powers to correct its massive trade defect with China. So basically اس خبر کا موسٹلی یہ کہنا کہ انڈیا کو جو چائنا سے ڈیمیج وغیرہ یہ وغیرہ ہوئے ہیں تو ان کی کاسٹ انفلیکٹ کرنی چاہیے ان کو چائنا پر بھی. لیکن کون سی کاسٹ انفلیکٹ ہوئی ہے جب جولائی میں ان کی ایکسپورٹ انکریز ہو گئی ہے. ابھی بھی $5 بلین a month ان کی امپورٹ ہے چائنا سے. تو پتہ نہیں کون سی انفلیکٹ کرنے چاہتے ہیں. شاید جو زمین لی ہے بولے کہ بھائی زمین کے پیسے ہی دے دو, ہمیں زمین ہی واپس دینی, تو شاید وہ کاسٹ امپلیکیٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. ہر بار سے اپنے عوام کو دل خوش کرنے کے لیے ایسے اخبار میں انہوں نے اپنی نیوز دے دی. انہوں نے کیا کرنا ہے, چائنا سے کیا لینا ہے, چائنا نے ان کو کیا دینا ہے, اور چائنا ان کو دے گا.
اور اسپیشلی مودی کدھر ہے، وہ باہر آ کے بولے نا، وہ بول نہیں رہا، اس کے منہ سے ایک الفاظ نہیں نکلا. اس ٹائم جب الیکشن لڑ رہا تھا تو اس ٹائم کہہ رہا تھا ایک زمین کا انچ، ایک زمین کا انچ دیش کے واسیوں. اب وہ بندہ، اس کو ریپبلک کا کام ہے، وہاں کی جو ان کا کام ہے پوچھنا، اور بھائی ایک انچ تو نہیں، تم نے ساری دے دی ہے. تو یہ ویسے ہی بس لگے ہوئے ہیں، چائنا ان کو دے گا. وہ پورا اتنا نہیں، وہ تو لگتا ہے ان کو سمجھ آ گئی ہے، اس لیے زمین واپس مانگنے سے بہتر ہے کہ بھائی زمین کے پیسے ہی مانگ لے ان سے، کہ بھائی زمین کے پیسے ہی دے دو ہمیں. پیسے بھی نہیں دے گا وہ، پیسے پوسے بھی نہیں دے گا زمین چھین کے لیے. ابھی ان کو تھوڑا دیکھنا چاہیے کہیں اور سے نہ لے جائے. ہاں، جس طرح تو انہوں چانس نے ہے. ٹروپس پھیلے ہوئے ہیں لائن آف کنٹرول میں ڈفرینٹ سیکشن میں، اب لداخ کو چھوڑ کے تبت اور یہ نیپال بھی. انہوں نے کسی سے بنا کے رکھی نہیں ہے، اپنے ملک کے اندر بنا کے نہیں رکھی، اپنے ملک کے اندر جو رہتے ہیں ان سے نہیں بنا کے رکھی. 1984 میں سکھوں کے ساتھ انہوں نے کیا کیا، اس کے بعد آپ مسلمانوں کے ساتھ کیا کریں، وہاں پہ کرسچن جو رہ رہے ہیں ان کے ساتھ کیا کر رہے ہیں. اور ان کو بس کہتے ہیں نا کہ حلوہ ہضم نہیں ہو رہا، تو دیں گے اب چائنا. ان کو تھوڑی دیکھ لینا چاہیے. اب تو اس سائڈ سے لیں گے، کہیں دوسری سائڈ سے نہ لے کے جائیں. تو انہوں نے کسی سے، نیپال سے بنائی نہیں ہے، پاکستان سے انہوں نے عرصے دراز سے نہیں بنائی، سوائے جھوٹ کے علاوہ انہوں نے کچھ بھی نہیں کیا. ایک جھوٹ، اس کو جھوٹ اتنا بولو کہ وہ سچ لگنے لگ جائے. یہ سیکھا ہے صحیح انہوں نے. چاہے سوشل میڈیا پہ چلے جاؤ، چاہے ان کا دعا میڈیا پہ چلے جاؤ، یا کسی جگہ لے چلے جاؤ، پتہ نہیں کس جھوٹ کے سہارے جی رہے ہیں. جی تنویر صاحب، بڑی مہربانی آپ کے وقت کے لیے. تھینک یو ویری مچ. تھینک یو ویری مچ. نو پرابلم. ویورز کے لیے ڈو سبسکرائب ٹو دا چینل. If you have any questions, do leave them in the comments, and inshallah we will see you on our next top stories. Yeah.